अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल आर एस डेली वॉइस। सबसे पहले आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, इतनी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे रीडर्स, आर एस डेली वॉइस के रीडर्स, व्यूअर्स इतने सच्चे हैं, इतने रियल हैं। मुझे लगा या तो कोई कमेंट करेगा नहीं, और अगर किसी ने कमेंट किया तो बस मेरी ही बुराई करनी कि भाई इतनी भारी आवाज़, इतनी बुरी आवाज़। वो तमाम लोग जिनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी और वो जिनको नहीं भी लगी, अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। जितनी आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब जब तक कि हमारी मेन वॉइस आर्टिस्ट नहीं आती तब तक के लिए मैं बहुत मुतमईन हूँ कि चले अगर मैं अपनी वॉइस से भी नावल डालूँ तो मेरे रीडर्स नाराज़ नहीं होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। और इन व्यूवर्स को जिनको मेरी आवाज़ बुझी हुई अगरबत्ती लगी है, उनसे मैं इतना कहना चाहूँगी कि अब इस बुझी हुई अगरबत्ती से आपको कुछ टाइम तक काम चलाना पड़ेगा। चलते हैं आज की नावल की तरफ। मुकम्मल नावल इश्क जब आया हुआ। इरसा जहांगीर बिनते नवाब जहांगीर शेख, आपका निकाह बहजाद शेख वल नवाब सरमा शेख से 2 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो जो मुसलसल रोए जा रही थी और फरियाद भरी नज़रों से बहन को देख रही थी, अगले पल उसने गुस्से से रुख फेर लिया। कबूल है। सबको अपना दुश्मन पाते वो मासूम सी लड़की अपनी छोटी सी बेवकूफ़ी की भेंट चढ़ गई थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि उसकी छोटी सी शरारत उसके लिए एक दिन वबाल बन जाएगी तो वो मरती मर जाती, लेकिन ये काम ना करती। आज सबकी नज़रों में भी गिर गई थी। वो जो करोड़ों का हक महर देने वाले थे, 2 लाख में भी इरसा को अपने नाम करवा लिया। हाँ, वो करोड़ों रुपए हक महर मेरा नहीं देता। वो शख्स तो कभी मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं पाया और ना आगे कर सकता था। इरसा की निगाहें सामने खड़ी अपनी खूबसूरत बहन पे जा ठहरी, जो बला की हसीन थी। पूरे ख़ानदान में उस जैसा हुस्न किसी में नहीं था। नाजुक से नैन नक्श वाली वो इनाया शेख थी, जिससे अपनी खूबसूरती का बाखूबी इल्म भी था, और इस खूबसूरती का तो बहजाद दीवाना भी हुआ था। पर उसकी नसीब में तो वो खूबसूरत हसीना नहीं थी। वो आम से नैन नक्श वाली गंदुमी रंगत की हामिल इरसा शेख थी, जिसने एक छोटी सी शरारत करते अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया था, जिसका खामियाजा उसे अब सारी ज़िंदगी भुगतना था। आपी, यार ये बुक दिलवा दें, फिर जो आप कहेंगी हम करेंगे। अपने से 2 साल बड़ी बहन इनाया से कहते वो अपना चश्मा दुरुस्त करते मिनमिनाई। दिलवा दूंगी, पहले ये इयररिंग्स और चूड़ियाँ पहनो। अनाया ने उसे प्यार से कहा तो उसे देखते मुंह भसोड़ने लगी, क्योंकि उसे इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं था। वो पढ़ाई की शौकीन थी और उसका बस चलता वो लाइब्रेरी में ही सारी ज़िंदगी बैठे रहती। किताबों से उसे जुनून की हद तक इश्क था। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी ताया अब्बू के घर जाना है। उस वक्त वहाँ सब इकट्ठे हो गए होंगे। अनाया ने उसे एक ड्रेस पकड़ते तैयार होने का कहा। आज उसकी ताया जान का बेटा नवाब बहजाद शेख दुबई से वापस लौट रहा था और पूरे ख़ानदान में धूमें मची हुई थी। ऐसे में उसकी चचा जान और उनकी फैमिली भी इनवाइटेड थे, लेकिन इरसा का बिल्कुल इरादा नहीं था जाने का। पर अनाया उसे साथ लेके जाना चाहती थी। आपी, आप जानती हैं हमारी मगरूर लोगों से नहीं बनती, आप हमें मत लेके जाइए। वो मिनमिनाई। नो वे, हम जाएंगे, मतलब जाएंगे, जल्दी तैयार हो। वो मोबाइल पे किसी को मैसेज कर दी उसे हिदायत दे रही थी, जबकि इरसा मरे मरे दिल से तैयार होते आईने के सामने जा खड़ी हुई। आईने में नजर आते अनाया की खूबसूरत वजूद को देखा। वो कितनी प्यारी और नाजुक थी। उसे देखते फिर खुद को देखा। वो खुद भी किसी से कम तो न थी। उसके तीखे नैन नकोश उसे बहुत खूबसूरत बनाते थे। उसकी आंखों का भूरा रंग और उसकी लंबी पलकें उसकी दिलकशी में इजाफा करती थी। पर वो कलर कॉम्प्लेक्स का शिकार लड़की एहसास कमतरी में जा रही थी। चलो ये लिपस्टिक लगाओ, वो उसके पास आते बोली। आप ही रहने दे, ये डार्क कलर हम पे सूट नहीं करेगा। वो मिनमिनाते बोली, ऐसे नहीं कहते इरसा, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। तुम मेरी आंखों से देखो कितनी प्यारी हो यार। वो उसके माथे पर लब रखते प्यार से बोली। अनाया जितनी खुद खूबसूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर उसका दिल प्यारा था। वो हमेशा हर कदम पे, हर मुकाम पे अपनी बहन को साथ रखती थी और कभी भी उसे लेग डाउन नहीं होने देती थी। अनाया, इरसा आ जाओ बच्चों, देर हो रही है, बाबा इज़ वेटिंग। जीमल ने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते अपनी बेटियों को आवाज़ दी, जबकि गाड़ी के पास खड़े जहांगीर उनके पास आते उनकी कमर को पहलू से थाम गए।
کیا کر رہے ہیں نواب صاحب؟ بچیاں آ جائیں گی ابھی۔ زمل بھوکلائی تو اچھا ہے نا، انہیں بھی تو پتہ چلے گا کہ ان کے بابا ان کی ماما سے کس قدر عشق کرتے ہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتے، ان کی سراہی دار گردن میں تشنائے لب رکھتے گہرا سانس بھر گئے۔ جی شادی کے 22 سال بعد بھی یہ عشق اترنے کا نام تک نہیں لے رہا۔ وہ اطراء کی آنکھیں گھماتی بولی، آپ چاہتی ہیں کہ یہ عشق ختم ہو جائے؟ سنجیدگی سے پوچھتے وہ زمل کو ٹھٹکا گئے۔ پاگل ہیں، ہرگز نہیں، مجھے آپ ایسے ہی چاہیے آخری سانس تک۔ وہ بے اختیار جہانگیر کے قریب ہوتی ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ پھر ٹرائی کرنے دینا۔ وہ ہمیشہ والی بات پھر دہرا رہے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی 20 سال کی جبکہ چھوٹی 18 سال کی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا، پر زمل کو اچانک اپینڈکس ہونے پہ اس کا بیبی مس کیریج ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ روئی۔ اسے بیٹے کی شدت سے خواہش تھی جو ابھی تک پوری نہ ہوئی تھی، اور اب وقت اتنا گزر گیا تھا کہ وہ ان 2 بیٹیوں کے ساتھ ہی خوش تھے۔ لیکن جہانگیر کچھ عرصے سے انہیں مسلسل تنگ کر رہے تھے اور وہ انہیں مسلسل باز رکھے ہوئے تھی۔ آپ کو کیا ہو جاتا ہے جہانگیر؟ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، ان کی شادی کی عمر ہے، آپ کو پھر سے؟ کیا کہیں لکھا ہے کہ بچے بڑے ہو جائے تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور مزید بچے نہیں پیدا کر سکتے؟ وہ ناراضی سے بولے، جبکہ زمل ان کی بات پہ شرما کے سر جھکا گئی۔ ان کے پاس آتے عنایا نے کھنکار بھرا کہ وہ چونکے۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو پیارے پیرنٹس، چلے دیر ہو رہی ہے، عنایا نے منی خیزی سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے نواب مینشن کی جانب گامزن ہو گئے۔ نواب سرمد جہانگیر کے بڑے بھائی تھے۔ پہلے دونوں ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، نواب حویلی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نواب سرمد نے بہت ترقی کر لی تھی اور الگ سے اپنے نواب مینشن کا خواب سجاتے وہ نواب مینشن کھڑا بھی کر گئے تھے اور پھر وہاں شفٹ ہو گئے۔ پر دلوں میں دوری نہ آئی۔ واؤ، اتنا بڑا مینشن! تایا جان نے بھی لگتا ہے صحیح دولت اکٹھی کر لی ہے، عنایا نے رائے کا اظہار کیا، جبکہ وہ اس وقت نواب مینشن کے اندر داخل ہو رہے تھے جہاں ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ سامنے ہی نواب سرمد شیخ اپنے بیٹے بہزاد شیخ کے ہمراہ کھڑے سب سے اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ جہانگیر بھی ان کی جانب بڑھے۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی، میل اور فیمیلز گیدرنگ ایک ساتھ ہی تھی، کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا، جس پہ زمل شیخ کو تھوڑا سا آکورڈ سا لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ سب سے ملتے ملاتے وہ ایک ٹیبل کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ارسا کی دیوانہ وار نظریں بہزاد شیخ کی جانب ہی اٹھے جا رہی تھی جو آج کی محفل کا شہزادہ تھا۔ پر لطف کھانے سے لطف اندوز ہوتے اب وہ گھر کی جانب واپس گامزن تھے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا گھر، اتنی دولت جائیداد اور سحر انگیز پرسنالٹی، تایا جان نے تائی جان کی وفات کے بعد دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ عنائی کے تبصرے پہ جہانگیر اور زمل ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، ان کی مرضی، ان کی لائف ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے سپاٹ انداز میں جواب دیا تو وہ باتوں کا رخ پلٹ گئے۔ زندگی کی صبح و شام ایسے ہی گزرنے لگے جب ایک دن ارسا عنایا کے پاس آئی۔ عنایا نے نیا موبائل اور نئی سم لی تھی تو ارسا کے موبائل خراب ہونے پہ اس نے اپنا پرانا موبائل جو اچھی کنڈیشن میں ہی تھا ارسا کو دے دیا اور سم بھی نکالنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ نئی موبائل میں نیو سم انسرٹ وہ کروا چکی تھی اور اسے پرانی سم کی ضرورت ہی نہ پڑی کہ ایک دن عنایا کے نمبر پہ ان نون نمبر سے میسیج آیا۔ کیسی ہے عنایا؟ جی آپ کون؟ ارسا نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ آپ کا تایا زاد کزن بہزاد، فوراً سے جواب آیا تو ارسا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ آپ کو ہمارے نمبر کہاں سے ملا؟ ارسا نے میسیج کیا۔ یہ سوال اتنا ضروری نہیں، بلکہ سوال یہ بنتا ہے میں نے آپ کو میسیج کیوں کیا؟ اس کی بات پہ ارسا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ بتا دے کیوں کیا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسیج کیا۔ آپ اچھی لگی ہیں مجھے، فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھا تب سے آپ کو ہی سوچ رہا ہوں، یقین ہی نہیں آتا پاکستان میں بھی اتنی خوبصورتی ہے۔ اس کے میسیج کو پڑھتے ارسا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چلے آپ کو پتہ لگ گیا تو اچھی بات ہے، وہ رکھے انداز میں میسیج ٹائپ کر گئی۔ ارے کیا آپ ناراض ہو رہی ہیں؟ ہمارے بھی جیسا کوئی تعلق ہی نہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہوں، ارسا نے غصے سے ٹائپ کیا۔ تو پھر بنا لیتے ہیں، فرینڈ شپ کریں گی؟ آگے سے آئی آفر کو پڑھتے ہوئے سخت دل برداشتہ ہوئی۔ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ غصے سے موبائل کو ایک طرف رکھتے اپنا چشمہ درست کرتی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگی۔ بہزاد کو بھی خوبصورتی نہیں اٹریکٹ کیا تھا، لیکن کیا عنایا کے ساتھ کوئی ارسا اس کو دکھائی نہ دی؟ دل میں اس نے بہزاد سے شکوہ کیا۔ دوبارہ میسیج نہیں آیا، جبکہ وہ غیر ارادی ہی اس کے میسیج کا ویٹ کر رہی تھی۔ دوسرے دن شام کو پھر میسیج آیا۔ کیسی ہیں؟ آپ باز نہیں آتے میسیج کرنے سے، ارسا نے غصے سے لکھا۔ اچھا لگتا ہے آپ سے باتیں کرنا ہے، کبھی آؤں گا آپ کے گھر تو آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔
شاید یوں آپ مجھے جان جا اور میرا آپ کو. اچھا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ تایا جان کے بیٹے ہیں اور باہر ملک سے آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ جاننے کے لیے؟ ڈیئر، فٹ سے جواب آیا. ہمیں کوئی شوق نہیں، ارسا نے اترا کے کہا. لیکن مجھے تو ہے، خود کو آپ کے سامنے عیاں کرنے کا. ایک دن اندیکھی ڈور تھی جو دونوں کے بیچ بنتی چلی گئی. ارسا عنایا بنتے بزاد سے دوستی کر چکی تھی اور یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی. اور یہ راز کھلا ایک دن سب کو پتہ چلا. بہزاد کا رشتہ عنایا کے لیے آیا اور عنایا نے انکار کر دیا. اس وقت بہزاد آپے سے باہر ہو گیا. اسے یقین نہ آیا کہ عنایا اسے چیٹ کر سکتی ہے. آپ کی بیٹی نے مجھ سے موبائل پہ رابطہ رکھا، مجھ سے پیار محبت عشق کی باتیں کی. آج میں باعزت طریقے سے اسے اپنانا چاہتا ہوں تو یہ انکار کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہو ایسا؟ وہ ضد چاہتے بولا. بابا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، بلکہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کون سے میسج کی بات کر رہے ہیں آپ. عنایا کو بھی غصہ آنے لگا. وہ یونی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور شادی بھی اس سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، پر وہ لڑکا ان کے ہم پلہ نہیں تھا. اس لیے ابھی تک عنایا کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ باپ سے بات کرے. یہ دیکھیں، یہ رہے میسج. اس نے موبائل سامنے کیا. عنایا کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا. اس نے رخ پھیر کر اپنی دلعزیز بہن ارسا کو دیکھا. اس پل ارسا کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. بولو، کہہ دو یہ تم نے نہیں کیے. بذات غصے سے چلایا. عنایا نے ضبط کے عالم میں اپنے لب بھیجتے. اسے اپنی بہن سے اس قدر گرے ہوئے عمل کی توقع ہی نہیں تھی. نہیں کیے میں نے یہ میسج. عنایا کہہ کے بھیگ گئی. اب وہ اپنی بہن کو سامنے کرنے والی تھی جس نے یہ سب کیا، اور یہ ضروری تھا، ورنہ سب نے اسے بہزاد کے ساتھ نکاح پہ مجبور کر دینا تھا. کس نے کیے ہیں؟ جہانگیر کی سخت گیر آواز پہ عنایا بھی لرزتے ہوئے باپ کو دیکھنے لگی. دوسری طرف زمل بھی سب سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کس نے کیا. بابا، یہ میسج عنایا کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، اور جب اس نے رخ پلٹ کے ارسا کی جانب دیکھا تو سب کو سمجھ آ گیا کہ اصل قصوروار کون ہے. ارسا سر جھکائے سختی سے اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھی. بہزاد کو لگا اس پہ ساتوں آسمان آ گرے ہو. 2 ماہ سے ایک لڑکی اسے بے وقوف بنا رہی تھی اور اسے پتہ ہی نہ چلا. جہانگیر صاحب بیٹی کی جانب بڑھے. ارسا ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی. کیوں کیا ارسا آپ نے یہ؟ وہ دکھ اور کرب سے بولے. عنایا سے زیادہ انہیں ارسا عزیز تھی کیونکہ اس نے سارے نئے نقش ماں کے چرائے تھے، جبکہ عنایا ان کی خود کی کاپی تھی. بابا، وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے. ارسا، جواب دے، وہ سخت انداز اپنائے ہوئے بولی. آئی ایم سوری بابا. وہ اور کچھ نہیں کہہ پائی. جہانگیر صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا جسے سرمد شیخ نے فوراً تھام لیا. کیا ہو گیا جہانگیر؟ بچے ہیں، بچوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں. ہم بڑے ہیں، ہمیں معاف کرنا آنا چاہیے. سرمد صاحب دل بڑا کرتے اپنے گمسم بیٹے کو دیکھنے لگے. اگر وہ سارے پیغامات ارسا بیٹی نے بھیجے ہیں تو بہزاد کی شادی ارسا سے ہی ہوگی. بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بہزاد غصے کی شدت سے سرخ چہرے کے ساتھ باپ کو دیکھتے آگے بڑھا. ہاں، یہی مناسب رہے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ہونے کے ناطے تم میرا سر نہیں جھکنے دو گے. سرمد کی بات پہ بہزاد انہیں پاترائی نظروں سے دیکھنے لگا. بھلا کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں بھائی، یہ بہزاد کے ساتھ زیادتی ہوگی. قصوروار ارسا ہے، اس نے غلط حرکت کی اور سزا بھی اس کو ملنی چاہیے. ہم کل ہی اس کا رشتہ. بس جہانگیر، ایک لفظ اور نہیں. ارسا ان سب کی باتیں سنتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی، جبکہ عنایا اور زمل خاموش تماشائی بنے یہ سب دیکھ رہے تھے. اگر تمہارے دل میں میری ذرا بھی عزت ہے اور مجھے اپنا بڑا بھائی مانتے ہو تو میری بات کی لاج رکھنی پڑے گی. میرے لیے ارسا اور عنایا دونوں برابر ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں نکاح ابھی ہو. اچانک سرمد شیخ کی بات پہ ان سب کے چہروں کے رنگ اڑے. اتنی جلد بازی؟ جہانگیر کے ماتھے پہ بل پڑے. کیوں؟ نیک کام میں دیری کیسی؟ میں نہیں چاہتا مزید کوئی مسئلہ بنے. جہانگیر، تو مولوی صاحب کا بندوبست کر رہے ہو یا میں کروں؟ بھائی صاحب، نکاح اگر ابھی کرنا ہے تو پھر اسے اپنے بیٹے کے ساتھ رخصت کر کے بھی لے جائیں. ہمیں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی. جہانگیر نے دکھ سے رخ پھیرتے کہا. منظور ہے یار، ویسے بھی مجھے بیٹی کی کمی ہر لمحہ ہی محسوس ہوتی تھی. اب ارسا کے آ جانے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی. سرمد شیخ خوشی سے بولے، جبکہ جہانگیر نے ایک نظر بیوی کو دیکھا جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور ڈھیروں شکوے تھے. ان سب کو نظر انداز کرتے وہ مولوی کا بندوبست کرنے لگے. پلیز آپی، یہ نکاح روک دیں. ہم نہیں کر سکتے بہزاد بھائی سے شادی. وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، ہمیں نہیں. کمرے میں آتے زمل نے عنایا سے ارسا کو تیار کرنے کا کہا. ارسا اس کی منتیں کر رہی تھی.
لیکن عنایہ آنسو پوچھتے اپنے کان سیے ہوئے تھی۔ آپ ہی سنیں نا، وہ بلک بلک کے رو دی۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ ہے اب تمہاری۔ عنایہ اسے غصے سے ڈانٹ دیا تو وہ بالکل چپ ہو گئی۔ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو یہ حرکت کی ہی کیوں؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن حقیقت کھل جائے گی؟ تب کیا ہوگا؟ کس طرح سامنا کرو گی؟ اس لیے دے دو تمہیں موبائل کہ عرصہ، تم تو بہن تھی میری، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میرے کردار کو مشکوک بنا دیا۔ عنایہ بے حد دکھی تھی۔ پلیز معاف، چپ چاپ تیار ہو جاؤ، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ جو کھیل تم نے کھیلا تھا اب اس کا خامیازہ بھی بھگتو۔ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتی باہر نکل گئی، جبکہ عرصہ آنسو بہاتے وہ سوٹ دیکھنے لگی جو عنایہ اسے تھما کے گئی تھی۔ بابا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں ایک ایسی لڑکی کو کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا جو سر سے پیر تک دھوکا ہو۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ بہزاد نے لب بھینچے۔ شاید بہزاد، یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہی ہے۔ تمہارے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر رہا ہوں یار، باپ کو معاف کر دینا۔ لیکن اگر آج عرصہ کو نکاح کر کے نہیں لے گئے تو جہانگیر اسے سخت سزا دے گا، اور میں اتنا بڑا بے رحم نہیں ہو سکتا میرے بچے کہ اس بچی کی بے وقوفی کی اتنی بڑی سزا اسے ملے۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھوں؟ سرمد شیخ کی بات پہ بہزاد بالکل چپ سا ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ عرصہ روئے جا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی اسے تھوڑا سا دلاسا بھی دینا ضروری نہ سمجھا۔ جہانگیر، بیٹی کو دعاؤں میں رخصت کرو۔ سرمد شیخ کی بات پہ جہانگیر نے آگے بڑھ کر عرصہ کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تو عرصہ اٹھتے ہی باپ کے سینے سے جا لگی۔ ہمیں معاف، جائیں۔ وہ اپنا رخ پھیر گئے۔ زمل نے بھی آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے ایک طرف ہو گئی۔ وہ بھی ناراض تھی، جبکہ عنایہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی اسے بالآخر گلے سے لگا گئی۔ عرصہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی اور دعاؤں تلے رخصت ہوتے وہ شیخ حویلی کو چھوڑتی شیخ مینشن بہزاد اور شیخ سرمد کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جہانگیر تھکے ہارے انداز میں صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ عنایہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ ماں اور باپ کو اکیلا چھوڑنا چاہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے انہیں کسی تیسرے کی ضرورت قطعی نہ تھی۔ آج سب ختم ہو گیا زمل، وہ دکھی ہوتے بولے۔ دل بڑا کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ دھر لے بولی تو جہانگیر نے شکوہ کناں انداز میں نے دیکھا، کیا آپ نے دل بڑا کر لیا؟ پتہ نہیں نواب صاحب، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، خون ہے ہمارا، اس سے غلطی ہوئی ہے، ہم بڑے ہیں، سمجھائیں گے، معاف کریں گے تو ہی زندگی آگے بڑھے گی نا۔ وہ سمجھا رہی تھی۔ نہ جانے کون سی کمی رہ گئی تربیت میں جو عرصہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گئے۔ شاید میری تربیت میں ہی کمی تھی جہانگیر۔ وہ دونوں ہی دکھی تھے، لیکن دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کے لیے دعا گو تھے۔ بہت ہی خاموشی سے اسے بہزاد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ تو عنایہ کا رشتہ لینے گیا تھا اور عرصہ کو بیاہ کے لیے آئے تھے۔ بہزاد بہت بری طرح اپسٹ تھا۔ بیٹا تھوڑا وقت دے اس رشتے کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کل رات کے ولیمے کے تمام انتظامات کروا لوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ بہزاد اب شادی شدہ ہو گیا ہے، انہوں نے محبت سے مسکرا کے کہا، لیکن بہزاد مسکرا بھی نہ سکا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کے بستر پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بہزاد دروازے کو لاک لگاتے دان پہ دان جمائے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ سر جھکائے وہ بہزاد کی موجودگی کو محسوس کرتی مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ اٹھو بستر سے، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ اونچا سنتی ہو؟ اب کی بار لہجہ زیادہ نفرت حقارت لیے ہوئے تھا۔ عرصہ فوراً اٹھتی 2 قدم دور جا کھڑی ہوئی، رحمی نظروں سے بہزاد کو دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اتنا بڑا دھوکہ دیتے؟ وہ اپنی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرتا اپنے اندر کے اشتعال کو روکنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کسی کے سچے جذبات کا مذاق بنا رہی ہو تم؟ اب کی بار وہ غصے سے دہاڑا کہ وہ بے اختیار عرصہ کی چیخ نکل گئی۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے۔ اگر تمہاری آواز کمرے سے باہر نکلی تو آئی سویئر بہت برا حال کروں گا تمہارا۔ وہ اس کے قریب ہوتا غصے سے سرد لہجے میں غرایا۔ عرصہ نے سہمے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بستر پہ بیٹھتا گہرے سانس بھرتا اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ کتنوں کے ساتھ چکر چلا چکی ہو؟ اس کے الفاظ پہ عرصہ صحیح معنوں میں بھوکلائی بے یقینی سے بہزاد کو دیکھا۔ صرف موبائل پہ رہی یا اکیلے میں ملاقاتیں بھی کی ہیں؟ اس کے زہر میں بجھے تیر دل کے پار ہوتے محسوس کرتی وہ کانپنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ ہم کسی سے بدتمیزی نہیں چلے گی۔ اس کے جبڑے کو غصے سے تھامے غرایا۔ عرصہ نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی
مانا کہ ایک بہت بڑی غلطی مرتکب ہوئی ہے، لیکن آپ ہمارے کردار پہ انگلی اٹھائیں، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ بھی بنا ڈرے بولی، اچھا کیا کر لو گی تم؟ وہ مذاق اڑاتے بولتا ذرا سا پیچھے ہٹا۔ بولو تمہیں کیا لگا بہزاد کو بیوقوف بنا کے اس سے نکاح کر کے اسے حاصل کر لو گی؟ ایک دم سے اس کی ٹون اپنے آپ پچھلی بات پہ واپس چلی گئی۔ تم صرف میرے نکاح میں آئی ہو، میرے دل میں نہیں۔ میرے دل میں صرف انایا ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے پیچھے کی جانب پش کرتے نفرت سے بولا، جانتے ہیں ہم نے کبھی انایا آپی کی جگہ لینے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن آپ سے نکاح کی وجہ بھی انایا آپی ہے۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی اور نہ ہوتا تو ہم کبھی آپ سے نکاح نہ کرتے۔ اچانک اس کی اتنی بڑی بات سنتے بہزاد زلزلوں کی ضد میں آیا۔ جھوٹ بکواس کر رہی ہو تم؟ اس کے چہرے کے دعا ہوتے دیکھ عرصہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اب آپ ساری زندگی سے دکھ میں جئیں۔ جس سے محبت کرتے تھے وہ کسی اور کی اسیر نکلی، اور جسے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے اسے اپنے نکاح میں لینا پڑا۔ سزا آپ کی بھی، سزا ہماری بھی۔ وہ آنکھوں سے آنسو پوچھتے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ بہزاد بالکل ہی چپ ہو کے رہ گیا۔ ہاتھ روم سے جاتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا! اسے رہ رہ کر اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ روم میں آئی تو کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ اسے کہیں سے کوئی ڈریس بھی نہیں ملا تھا کہ وہ چینج کر لیتی۔ خاموشی سے وہیں ایک طرف صوفے پہ ٹک گئی۔ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے اور کتنے امتحان لکھے ہیں۔ وہ وہیں صوفے کے ہینڈل سے سر ٹکاتی آنکھیں مون گئی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے یوں لگا کہ کوئی باتیں کر رہا ہے۔ پہلے تو اسے وہم لگا، لیکن جب باتوں کی آواز اونچی ہوئی تو وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھی۔ آواز پہ دھیان دیا تو سامنے سوئے ہوئے بہزاد پہ نگاہ جا ٹھہری۔ وہ نیند میں باتیں کر رہا تھا، لیکن کیا بول رہا تھا عرصہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ذرا سا جھکتی اپنا کان اس کے لبوں کے پاس لے گئی کہ سن سکے وہ کیا بول رہا ہے، پر وہ جو کچھ بھی بول رہا تھا عرصہ کے پلے کچھ نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ کوئی اور ہی زبان میں بول رہا تھا۔ عرصہ پیچھے ہٹنے لگی کہ ایک دم سے بہزاد نے اس کی کلائی کو جکڑا، وہ بھی اتنے سختی سے کہ عرصہ کو لگا کہ اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ ہیلپ ہیلپ می! وہ پسینے میں شرابور تھا، اور اب کی بار جو اس نے بولا عرصہ نے سہمے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خود کو چھڑاتے پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ بہزاد کی گرفت سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے عرصہ کو کھینچا تو اس کے سینے سے جا گری۔ وہ گہرے سانس بھر رہا تھا، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز دھڑک رہی تھی۔ کہاں عرصہ کو اپنا دل اس کے ساتھ دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں نیچے اسے تکیے پہ گراتے اس کی گردن پہ منہ چھپاتے وہاں اپنے دانت گاڑ گیا۔ عرصہ کی بے اختیار سے اس کی نکلی۔ اس نے بہت بری طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے جو کیا عرصہ کی تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، وہ خود بھی اس کی پوزیشن میں آتا، اس کے اندر سماتے اس کے سانس روک گیا۔ چھوڑو ہمیں پاگل جنگلی انسان! وہ زور زور سے سینے پہ مکے برساتی دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے حواس میں ہوتا تو پیچھے ہٹتا۔ نہ جانے اس کے اندر کون سی طاقت آ سمائی تھی کہ وہ عرصہ کو سنبھلنے کا موقع دیا بنا اس کی روح میں شامل ہوتا چلا گیا۔ درد بھری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور وہ بے رحم اپنی شدت اس سے نڈھال کر چکا تھا۔ اپنے دل کا ارمان پورا کرتا وہ ایک دم لہرا کے اس کے اوپر ہی گرا، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عرصہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے بہزاد کو پیچھے سرکانا چاہا، لیکن وہ 1 انچ بھی نہ ہل سکا، اور اگلے ہی لمحے خود بھی ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب میری امی اب کیسی ہے؟ ارحان نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیں ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں بچا لے، لیکن ان کا بی پی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ آپ آپریشن میں مزید دیری نہ کریں، ورنہ ان کی جان کو مزید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے کہتے جا چکے تھے، جبکہ ارحان گہرا سانس خارج کرتے وہیں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اتنے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کرے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارحان اگر تم اس لڑکی کے ساتھ 1 نائٹ اسپینڈ کرو تو وہ تمہاری ہر ضرورت کی رقم تمہیں دے دے گی۔ اچانک سے اس کی کانوں میں باز گشت ہوئی۔ اس کا ضمیر نہیں مان رہا تھا، لیکن اسے اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہ تھے کہ وہ ماں کا علاج کروا سکتا۔ مجبوراً اسے یہی ایک آپشن بہتر لگا، اور اس نے کال ملائی۔ اتنی رات گئے؟ تمہیں میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ نیند سے جاگی تھی۔ میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے 10 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، ابھی اسی وقت۔ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے بولتا دوسرے جانب موجود ہستی کو پوری طرح جگا گیا۔ آر یو شیور؟ مطلب مکر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ یقین دہانی کروا رہی تھی۔ نہیں، آپ پلیز پیسے ٹرانسفر کر دیں، میری امی کا آپریشن رکا ہوا ہے۔ وہ جس اب ہمت ہار بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں 5 لاکھ بھیجتی ہوں،
ہاسپٹل کا ایڈریس بھیجو، باقی کے 5 لاکھ کام ہو جانے کے بعد۔ وہ بھی تیز ترار تھی۔ ٹھیک ہے، ارحان نے کال کاٹتے ہوئے ہاسپٹل کا ایڈریس فارورڈ کیا۔ یاد رہے 1 نائٹ ود ہر، مجھے پکچرز بھی چاہیے۔ اس عورت کے اگلے میسج کو پڑھتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے میج گیا۔ اپنی ماں کے خاطر وہ ایک بہت بڑا غلط قدم اٹھانے جا رہا تھا۔ ایک لڑکی کو جیتے جی مارنے والا تھا کہ نہ وہ زندہ رہتی نہ مردہ۔ صبح ارسا کی آنکھ کھلی تو بہزاد الٹا لیٹا تکیے میں منہ چھپائے ہوئے تھا۔ ارسا کو ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا۔ رات کو یوں لگا جیسے وہ خود نہیں، اس کے اندر کوئی بھوت آ گیا ہو، اور ابھی وہ سوئے ہوئے کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ ارسا نے اٹھنا چاہا لیکن اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ بامشکل اٹھتی وہ واش روم کا رخ کرتی شاور لینے لگی۔ گرم پانی سے شاور لیتی وہ باہر نکلی تو بہزاد بھی اٹھ چکا تھا، اور اس کا وہ حال تھا جیسے اسے ارسا کو وجود سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ اس کے باہر آتے وہ اٹھتا واش روم جانے لگا کہ بستر پہ داغ دیکھ کر ٹھٹکا، بلکہ 1000ویں حصے میں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے پترائی نظروں سے سامنے کھڑی نکھرے نکھرے وجود کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کرب و ملال تھا۔ کیا تم رات کو میرے پاس آئی تھی؟ بہزاد کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ آپ بہت ظالم ہیں بہزاد، آپ نے ہمیں… وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بہزاد نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے اپنی اضطرابی کیفیت پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ کیوں آئی تم رات کو میرے پاس؟ کیوں نزدیکی بڑھائی میرے ساتھ؟ بولو، جواب دو۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑنے لگا۔ چھوڑے ہمیں، کیا کر رہے ہیں؟ رات کو جو کیا وہ کم تھا کہ اب پھر سے؟ ارسا نے غصے سے اپنے آپ کو چھڑایا۔ تمہاری اپنی غلطی ہے، آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، دور رہنا مجھ سے، وہ غصے سے کہتا ہوا باتھ روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ زور سے بند کیا۔ ارسوں کو آج پہلی بار اس شخص سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ ایک تو اس شخص نے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دی، دوسری طرف بجائے شرمندہ ہونے کے وہ اس کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس آئی۔ I will never forgive you بہزاد شیخ، وہ غصے سے تنفر سے بولی۔ کیا بات ہے جہانگیر، کچھ اپسٹ لگ رہے ہیں؟ ناشتے کی ٹیبل پر جمل نے جہانگیر کا ہاتھ تھامے ہوئے پوچھا، جبکہ عنایات جلدی یونیورسٹی جا چکی تھی کیونکہ اسے کچھ ضروری نوٹس کا کام کرنا تھا، اور وہ کہہ کے گئی تھی کہ وہ شام کو لیٹ ہو جائے گی۔ نہیں، ٹھیک ہوں، سرمد بھائی کا فون آیا تھا، آج رات انہوں نے بہزاد اور ارسا کا ولیمہ رکھا ہے، انوائٹ کیا ہے ہمیں، اور وہ پرسوچ انداز میں بولے، تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا آپ نہیں جانا چاہتے؟ زمل کو وہ ابھی بھی غصے میں محسوس ہوئے۔ چھوڑ تو نہیں سکتے، بیٹی ہے لیکن اس کی خطا معاف کرنے کے لائق نہیں۔ ہم سب نے مل کر اسے سزا بھی تو دے دی، اس کی پڑھائی کی عمر میں ہم نے اس کی شادی کروا دی، یہ سزا نہیں ہے زمل، عزت بچائی ہم نے کہ آنے والے وقت میں مزید کوئی خرابی نہ ہو، اس لیے۔ جہانگیر کی بات پر زمل خاموش ہو گئی اور ان کے ساتھ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے اس طرح بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ ناشتہ کرو، اور بہزاد کہاں ہے؟ السلام علیکم تایا جان۔ ایک طرف سرمد شیخ کی ہستی تھی جس نے ایک بار بھی ارسا کو غلط نہیں ٹھہرایا تھا، ویسے ہی پیار و محبت سے بات کرتے رہے۔ تایا جان آ رہے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل کی ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے ارسا نے سر جھکائے ہوئے کہا، بیٹا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہزاد سختی سے تو نہیں پیش آیا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا وقت دینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سرمد صاحب نے بہت پیار سے ارسا کو سمجھایا اور اس کے آگے بریڈ انڈا رکھا۔ آپ کے لیے ناشتہ بنوایا ہے، اگر تو پسند ہے تو ٹھیک، نہیں تو خانسامہ کو کہہ دے جو آپ کو پسند ہے وہ بنا دے گا۔ نہیں تایا جان، یہ ٹھیک ہے، ہم یہ کھا لیں گے، ارسا نے سر جھکائے جواب دیا۔ اتنے میں بہزاد بھی نکسک سے تیار ہوا نیچے آیا۔ سرمد صاحب نے اسے ولیمے کے حوالے سے تمام انفارمیشن دی، پر وہ بالکل خاموش رہا اور اپنے پاس بیٹھی ارسا کی جانب ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈالتا ہوا اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بابا جان، رات کو ملاقات ہوگی۔ وہ بنا اس سے مزید کوئی بات کیے اٹھتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ارسا خاموشی سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئی۔ عنایات سارا کام نپٹا کے باہر نکلی تو اچانک ہی کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اسے بے ہوش کرتے گاڑی میں ڈالا اور پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہوا۔ اس وقت سبھی ولیمے کی تقریب میں موجود تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی جہانگیر اور زمل پہنچے تھے۔ ارسا اور بہزاد سے ملتے وہ اسٹیج سے نیچے اترے۔ یار عنایات نے کافی دیر کر دی، کال کرے اس سے کہاں رہ گئی؟ اب اتنی رات گئے، کون سا پروجیکٹ ہو رہا ہے؟ بتائے اسے کہ بہن کا ولیمہ ہے، پہنچے جلدی۔ وہ اپنے موبائل کو دیکھتے پریشانی سے بولے، دن کا میسج آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ دیر ہو جائے گی، پروجیکٹ بہت اہم ہے، سارے سالوں کی محنت ہے اس کی۔ میسج چھوڑ دیا تھا، ابھی سین نہیں کیا۔ وہ تفصیلاً جواب دیتی اب ارسا کی جانب دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پہ ایک الگ ہی روپ آیا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اس کی صدقہ اتارا، جبکہ دوسری بیٹی اس وقت کس حال میں تھی یہ تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔
عنایہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم و ملائم بستر پہ پایا۔ اپنے سامنے ہی کھڑے ارحان کو دیکھتے ہوئے ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ارحان تم یہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سر تھامے بامشکل بولی، جبکہ اس وقت ارحان کی ایک ایک منٹ کی آواز ریکارڈ ہوتی بمکمل تک جا رہی تھی اور دوری ہی اس پر نظر رکھی گئی تھی۔ ارحان نے آنکھیں میچی گہرا سانس خارج کرتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کی حرکت دیکھتے عنایہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ تو اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ عنایہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ ارحان کیا کر رہے ہو؟ وہی جو تم سوچ رہی ہو، ارحان بلا پلک جھپکے بولا، جبکہ وہ اب رکنے والا نہیں تھا۔ قریب نہیں آنا ارحان، ہمارے بیچ کوئی ایسا تعلق نہیں کہ تم میرے پاس آؤ۔ عنایہ رو دی۔ اس کے آنسو ارحان کے دل پہ گرے تھے، لیکن اس وقت اسے یہ سب نہیں دیکھنا تھا۔ اگر وہ دیکھتا تو اپنے وعدے سے مکر جاتا، اور وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ارحان نے ایک دم سے عنایہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ پلیز ارحان، پلیز ڈونٹ ڈو دس، بہت اعتبار کرتی ہوں تم پہ، بہت چاہتی ہوں تمہیں، مت رون دو میرے وجود کو، ہماری محبت کو۔ وہ سسک اٹھی، جبکہ مقابل کھڑا وہ اس کی قمیض کو الٹ گیا اور اپنے ساتھ ایسے لگائے کہ باہر موجود دو نفوس کو نگاہ اس پہ نہ پڑے۔ بے اختیار عنایہ نے سانس روک کے اسے دیکھا۔ وہ آج ہر حد پار کرنے والا تھا۔ مطلب ارحان اس کی محبت کو اس کے لیے سزا بنانے والا تھا۔ اس کے لبوں کے قریب ہوا کہ عنایہ کا ہاتھ اٹھا، اس کے گال پہ پڑا۔ وہ پھر بھی سپاٹ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ عنایہ نے روتے ہوئے بے دریغ تھپڑ اس کے گال پہ سینے پہ مکے مارے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے سکتے ہوئے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اگلے ہی پل ارحان نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ وہ سہم کے پیچھے ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ ارحان نے کھڑکی کے پردے برابر کیے۔ اب باہر والوں کو صرف کمرے میں ان کا دھندلا پن اور سایہ ہی دکھائی دیا، کیونکہ اگلی کارروائی بہت سوچ سمجھ کے عمل میں لانے والا تھا۔ وہ اس کے اوپر آتا اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر دے گیا۔ ارحان چھوڑو مجھے۔ وہ جو ابھی تک بے یقین تھی، ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ وہ اسے نہیں چھوئے گا، وہ اسے داغدار نہیں کرے گا۔ سب کچھ ایک پل میں ختم ہوا۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس کے سینے پہ پش کرتی اسے خود سے پرے دھکیلنے کی کوشش میں بری طرح ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے روم میں بھی ریکارڈرز تھے، جس وجہ سے وہ عنایہ کو چاہ کے بھی پینک ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ارحان، اگر تم نے کچھ غلط کیا تو آئی سویئر میں تمہاری جان بھی لے لوں گی اور اپنی بھی۔ وہ آخری حربہ آزماتے بولی، شاید مقابل کو ترس آ جائے۔ منظور ہے، لیکن آج میں نہیں رک سکتا۔ اس کی گردن پہ جھکتا اپنی آنکھیں بند کیے وہاں پہ اپنا لمس چھوڑ گیا۔ عنایہ کو لگا سانپ بچھو نے اسے ڈنگ مارا ہو۔ ارحان، میں مر جاؤں گی، وہ اکڑی سانسوں سے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ ارحان اس حالت کو دیکھتا ایک دم پریشان ہوا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، ایک بے یقینی کسی کیفیت تھی۔ اس کے چہرے پہ درد رقم تھا، آنسو آنکھوں سے گرتے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ ارحان خود پہ ضبط کرتا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے قابو کیے بیڈ کراؤن سے لگاتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ذرا سا اوپر کرتے اس کی ٹانگوں کو وائڈ کر گیا۔ عنایہ نے سسکتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ ان لمحوں میں مرنے والی ہو رہی تھی۔ جس شخص کو اس نے دیوانوں کی طرح چاہا، جس پہ وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، آج وہی اس کی عزت کا لٹیرا بن گیا تھا۔ وہ اوپر نیچے موو کر رہا تھا، لیکن اس کے جسم کے کسی حصے نے عنایہ کو نہیں چھویا تھا، اس کو مکمل برہنہ بھی نہیں کیا تھا۔ یکدم احساس ہوتے عنایہ نے آنکھیں کھولی، حیرت سے ارحان کو دیکھا، وہ جو مکمل پسینے میں شربور ہو رہا تھا، اس کے ماتھے پہ آئے بالوں سے پسینہ گراتا عنایہ کی گہرائیوں میں جا رہا تھا۔ ارحان کی اس عجیب حرکت پہ عنایہ دنگ ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی موو کر رہا تھا، لیکن کیوں کر رہا تھا وہ یہ سب؟ ارحان نے اس کی دونوں کلائیاں چھوڑ دی اور اطراف میں ہاتھ رکھے اپنی حرکت کو تیز کرنے لگا۔ عنایہ اس کی تر ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو پہلے ہی ہوش میں تھا۔ ارحان، وہ نم آواز میں اسے پکار گئی۔ وہ ذرا سا اس کی کان کے پاس جھکا۔ شش، ڈونٹ بی پینک، وہ بہت دھیرے سے بولا اور اپنی حرکت بھی جاری رکھی۔ باہر بیٹھے دو لوگوں نے یہ منظر کھڑکی کے ادھ کھلے پردے کی اوٹ سے دیوار پہ سایہ بنتے دیکھا، ساتھ ہی فون ملایا۔ میم، مشن از سکسیسفل۔ مقابلے سنتے سکون میں آئی تھی۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ فائنلی، آج میرا بدلہ پورا ہوا جہانگیر۔ وہ اپنے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی۔ تم بھول سکتے ہو لمحات، اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن رقیہ نہیں۔ میں نے قسم کھائی تھی، جس تکلیف سے میں گزری ہوں اس سے تمہیں بھی گزاروں گی۔ اب ہوگی تمہاری میری ملاقات، اور جب عزت کی دھجیاں اڑے گی تب اس دن تمہارا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں مسرور ہو رہی تھی۔ اس عورت کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی سازش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔
ارحان کو جب یقین ہو گیا کہ وہ جا چکے ہیں تو ایک دم پیچھے ہوتا تکیے پہ سر گرا گیا۔ آج ارحان کو پتہ چلا کہ حرام کیسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ خود پہ ضبط کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے جب سامنے من پسند عورت ہو اور رات کی تنہائی اور سب کچھ کر گزرنے کی چاہ، پھر بھی آپ اسے نہ چھو۔ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اس کی جنگ نفس کے ساتھ تھی جس میں وہ جیت گیا تھا۔ انایا نے اس کی طرف گرتے دیکھا تو پیچھے ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اسے ارحان کی کسی عمل کی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ آخر اس کے دماغ میں چل کے آ رہا تھا ہان۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ارحان نے اس کے لبوں پہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے منع کیا۔ کمفرٹر ہٹاتا وہ اس کی قمیض اس کی طرف بڑھاتا، بنا اس کی جانب دیکھے اپنی سینڈو پہننے لگا۔ ٹیبل کے نیچے لگی چپ کو نکالتے وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے وہ چپ توڑ دی کیونکہ اب اس کا کام پورا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی قمیض پہنتے بستر سے نیچے اترنے لگی کہ ارحان نے آگے بڑھ کر اسے کھڑا کرتے اپنے سینے سے لگایا تو آنسو ٹوٹ کے انایا کے بالوں میں جذب ہوئے۔ آئی ایم سوری، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا اور اسے باتھ روم میں لاتا کھڑا کیا۔ اپنا حلیہ درست کر لو تو میں گھر چھوڑاؤں، وہ سبارڈ انداز میں کہتا باہر جانے لگا کہ انایا نے اسے واپس اپنے جانب موڑا۔ یہ سب کیا تھا ارحان؟ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا آج؟ آج تک تم مجھے اس کی وضاحت نہیں دیتے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ قطعی انداز میں دکھ اور غصے کی کیفیت میں بولی۔ سب بتا دوں گا، وقت آنے دو، بس اپنا بھروسہ مت توڑنا۔ تمہیں بیوقوف لگتی ہوں، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم پہ بھروسہ کروں گی؟ کبھی نہیں۔ تم میری محبت کیا نفرت کے بھی قابل نہیں تھے اور میں نے تم پہ اپنے سچے جذبے لٹائے۔ جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ دوں۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہوتا تو اس وقت تمہاری زبان یوں چل رہی ہوتی۔ ارحان کی بات پہ اسے ایک دم چونک کے دیکھنے لگی۔ کہ تمہارا مان توڑا ہے؟ یہ تمہیں روندا ہے؟ چھوا بھی نہیں تمہیں، سوائے یہاں کے کہ اس کی گردن کی ایک طرف بنے نشان پہ انگوٹھا مسلتے وہ دانت پہ دانت جمائے بولا، چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، تم مجھے چاہ کے بھی نہیں روک سکتی تھی، پر نہیں کیا، کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ اس کے قریب ہوتا بولے جا رہا تھا، آواز بہت ہی دھیمی تھی، پر یہ سب کچھ کیا تھا ارحان؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے اور کیوں یہ پریٹینڈ کیا جیسے تم جیسے میں؟ اس کی بات اچک گیا۔ ریپ کر رہا ہوں؟ ہاں ہاں ہاں، وہ پیچھے ہوتا کہکا لگا گیا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو ہی ختم کر ڈالے۔ کچھ نہ کر کے بھی وہ اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے کانڈے چبھو رہا تھا۔ وقت آنے تو بتا دوں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو، وہ کہتا نظریں پھیرتا باہر نکل گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے گھر کے بیک کے خفیہ دروازے سے نکالتا اپنی بائک پہ بٹھاتا وہاں سے چھلاوے کی طرح نکلا۔ اسے اس کے گھر چھوڑا لیکن ساتھ اس کے والد کو بھی فون پہ بتا دیا۔ جہانگیر صاحب کے لب بھینچے، ایک گہرا سانس خارج کیا۔ کتنی اضطرابی کیفیت میں یہ وقت گزرا یہ صرف وہی جانتے تھے۔ ہان، تم ایسے نہیں جا سکتے، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ وہ اسے واپسی کے لیے بائک سٹارٹ کرتا دیکھ اس کے پاس آئی، اس کا گربان پکڑتے روتے بولی، انایا اندر جاؤ۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ آنسو پونچھتے بولی، اوکے مت کرنا، اب جاؤ اندر۔ آئی ہیٹ یو، آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ روتے ہوئے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ ارحان نے شکر کا کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی موبائل پہ آتی کال ریسیو کی۔ باقی کی رقم بھی اس کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دی گئی تھی۔ ارحان نے اب ہاسپٹل جا کے سارے ویڈیوز کلیئر کرنے تھے، لیکن اس سے پہلے سے خاص ہستی سے ملنا تھا جس کے ساتھ کے بنا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ولیمے کی تقریب اختتام کو پہنچی تھی۔ وہ عرصہ سے مل کر گھر آ گئے تھے۔ جہانگیر صاحب کا رخ اسٹڈی روم کی جانب تھا، جبکہ زمل ایک نظر انایا کو دیکھنے اس کے روم میں گئی تھی کیونکہ وہ طبیعت خرابی کا بولتی گھر ہی رکی تھی، ولیمے کی تقریب میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی روم میں گئی تو وہ سوتی ہوئی ملی، خاموشی سے واپس پلٹ گئی جبکہ وہ صرف آنکھیں میچے لیٹی تھی اور اب پھر سسکنے لگی۔ آپ روم میں نہیں آئیں گے؟ جہانگیر صاحب کو اسٹڈی روم کی جانب بڑھتا دیکھ وہ پوچھ بیٹھی، کچھ کام ہے ہمیں، آپ جا کے سو جائیں۔ وہ بنا زمل کی جانب دیکھے اسٹڈی روم میں چلے گئے جہاں آلریڈی وہ شخص موجود تھا جس سے ملنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ بہزاد بستر پہ بیٹھ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتا بیٹھا کہ دور صوفے پہ بیٹھی عرصہ اسے سہم کے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کل نیند میں اس سے اپنا حق لیا تھا اور صبح ہوتے ہی سب بھول گیا۔ کہیں آج وہ پھر سے، وہ یہ سوچ آتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا گئی، ہماری توبہ جو اس شخص کے قریب جاؤں جسے نیند کی بیماری ہے۔ یہاں آؤ عرصہ، وہ آنکھیں بند کرتا اس سے مخاطب کرتا اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ تو بری طرح گھبرا گئی۔ عرصہ یہاں آؤ، وہ اب کی بار اسے دیکھتے سختی سے پکار گیا تو وہ سہمے انداز میں اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بہزاد نے اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھایا تو وہ بری طرح کانپنے لگی۔ جسٹ ریلیکس، اسے پیار سے بولا تو عرصہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔
میں کچھ پوچھوں گا، مجھے سچ سچ بتانا۔ وہ اس کی کمر پہ انگلیوں سے اوپر نیچے تک ٹریسنگ کرتے بول رہا تھا۔ ابھی اس کا انداز نارمل تھا۔ عرصا نے اس بات میں سر ہلاتے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا رات کو نیند میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا؟ مطلب اسے احساس تھا۔ عرصا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کو یاد نہیں؟ عرصا نے بے اختیار پوچھنے لگی۔ نہیں۔ اس کی غزالی آنکھوں میں یکٹک دیکھتا ہوا اس کا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھ گیا۔ آپ نے اپنا حق۔ وہ بات مکمل نہیں کر پائی، سر جھکا لیا۔ تمہیں تکلیف دی؟ اس کا احساس نہیں مجھے عرصا، کیونکہ میں شعور میں نہیں تھا اور میری اس بیماری کا کسی کو علم نہیں۔ مجھے رات کو بھول گیا تھا کہ تمہیں اپنے قریب آنے سے منع کر دیتا۔ اگر تم قریب نہ آتی تو رات کو جو ہوا وہ نہ ہوتا۔ کیسی بیماری؟ وہ تو اس کی بیماری کے نام پہ اٹک گئی، ریم سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر۔ میں اس بیماری کا شکار ہوں۔ بابا نہیں جانتے اینڈ پلیز انہیں مت بتانا۔ لیکن ایسا کیوں؟ آپ علاج کروا رہا ہوں یار، میڈیسن بھی لے رہا ہوں اور کافی حد تک سکون میں بھی آ گیا تھا۔ دبئی میں تو اچھا خاصا علاج کروایا، سیشنز لیے، انسان آ کے پھر سے وہیں واپس پہنچ گیا جہاں سے پہلا اسٹیپ لیا تھا۔ مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا جو میں نے رات کو تمہارے ساتھ کیا، لیکن صبح بستر پہ دیکھا اپنی حیوانیت پر شرمندہ ہوا۔ بہزاد دل سے اس کی جانب دیکھتے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہزاد، آپ کا کیا قصور؟ آپ کو تو کچھ یاد نہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ اور جب میں سو رہا ہوں اور تمہیں لگے کچھ الگ سا بیہیو کر رہا ہوں تو مجھ سے دور ہو جانا۔ وہ اسے آج پیار سے نرم لہجے میں رسان سے سمجھا رہا تھا اور پھر اسے سائڈ پہ بٹھاتے خود اٹھ کے بیٹھا۔ میرے ساتھ تمہاری زندگی کافی مشکل ہونے والی ہے۔ وہ سر گراتا اس کی جانب دیکھتا بولا۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ آپ شیئر کر لیں، شاید آپ ٹھیک ہو جائیں۔ عرصا کو یہی لگا وہ کسی دماغی الجھن کا شکار ہے، اور ایسے ٹراما کسی شدید ذہنی دباؤ کے شکار انسان کو ہی ہوتے ہیں۔ ہاں ہے نا، جس لڑکی سے عشق و محبت کرتا رہا وہ تھی ہی نہیں، وہ تو دھوکہ نکلا۔ سر جھٹکتا وہ زخمی سا مسکرایا۔ میں اس سب کے لیے آپ سب سے صرف معافی ہی مانگ سکتی ہوں بہزاد، اس سے زیادہ شاید کچھ نہ کر سکوں۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ تم کر چکی ہو عرصا۔ وہ اس کی بات کو اچک گیا۔ رات کو تم نے میرا جنونی روپ سہا، میری شدتوں کو سہا، تب جب میں ہوش و حواس کھو چکا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن تم نے میرے جنون کی نظر ہو گئی۔ اس تکلیف کا ازالہ کیسے کروں گا میں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ بہزاد، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ بس نارمل رہیں۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے اس بکھرے انسان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اب وہ دراز سے نکالتا اپنی میڈیسن لے رہا تھا جو اس نے چھوڑ دی تھی، پر اب اسے دوبارہ سے اس کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پھر سے عرصا کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ وہ اٹھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور لیتے باہر آیا تو اسے صوفے پہ لیٹا پایا۔ اپنے بالوں کو خشک کرتا وہ عرصا کو باہوں میں بھرے بستر پہ لایا۔ بہزاد، میں وہی ٹھیک۔ وہ گھبرائی تھی۔ شش، کچھ نہیں کرتا، ڈونٹ فری، میرا دل و دماغ دونوں ریلیکس سے میڈیسن لی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے تکیے پہ لٹاتا خود بھی ساتھ لیٹا تھا۔ عرصا نے سہمے اسے دیکھا، جس پہ بہزاد کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اپنے قریب کیا۔ رات کو تمہارے اندر سفر کیا، لیکن مجھے تو کچھ فیل ہی نہیں ہوا۔ کیا آج اجازت دو گی تمہارے وجود سے خود کو سکون پہنچا سکوں؟ وہ دھیرے سے اس کی کان میں سرگوشی کرتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ عرصا کی بے اختیار سانسیں تیز ہوئی۔ بتاؤں نا، وہ زور دیتا بولا، پر آپ تو مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ نم لہجے سے بولی، میں تو نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر کر لیا نا، محبت بھی کر لوں گا۔ وہ اس پہ سایہ فگن ہوا تو عرصا کی سانسیں رک گئی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ نہ جانے کیوں اس وقت بہزاد کو اس کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ عرصا کی خود سپردی نے اسے مکمل طور پہ پرسکون کر دیا تھا۔ محرم سے محبت تک کا سرور ہی الگ ہوتا ہے، آج بہزاد کو پتہ چلا تھا۔ وہ دندناتی ہوئی نواب حویلی داخل ہوئی تھی۔ اس کو یوں دھڑلے سے آتا دیکھ زمل نے دانت پہ دانت جمائے۔ 20 سال بعد اسے دیکھا۔ جہانگیر بھی سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے، لیکن ان کی چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ کیسے ہو نواب صاحب؟ وہ دیکھے انداز میں بولی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ زمل آگے ہوتے غصے سے پوچھا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے شوہر پہ، اپنی اولاد پہ، آج سارا غرور ملیا میٹ کروں گی، وہ زہر خندہ لہجے میں بولی، جبکہ ریلنگ کے پاس کھڑی عنایہ حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ 20 سال پہلے تم نے مجھے دھتکارا تھا، میں ایک کرپٹ لڑکی ہوں، آج اپنی بیٹی کے لیے کیا کہو گے جو رات کے اندھیرے میں اپنا بے شمار وقت کسی نامحرم کے باہوں میں گزار کے آئی ہو؟ رقیہ!
جہانگیر کی آواز بلند ہوئی۔ عنایہ کا پورا جسم لرزنے لگا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ گدی سے کھینچ لیں گے۔ پہلے بیٹی کو تو سنبھال لو۔ یہ لو۔ اس عورت نے اپنے بیگ سے تصویریں نکالے جہانگیر کے منہ پہ اچھالی، جن میں عنایہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ ایک بستر میں تھی۔ عنایہ ہچکیوں سے روتے بری طرح لرز رہی تھی۔ سب طرف ایک دل چیر دینے والی خاموشی چھا گئی تھی۔ جہانگیر نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ جتنا اس عورت کو برداشت کر رہے تھے، وہ عورت اتنا ہی ان کا ضبط آزما رہی تھی۔ بولو، میری سزا تو تم نے مجھے اس حویلی سے نکال کر دی تھی، اب اپنی بیٹی کے لیے کیا سزا تجویز کرو گے؟ وہ پھنکاری تھی۔ 20 سال پہلے ہاسپٹل کے 2 الگ الگ وارڈ کے بستر پہ 2 عورتوں نے بیٹی کو جنا تھا۔ جہانگیر صاحب بالآخر بول ہی دیے۔ جمل نے بامشکل اپنے آنسو روکے، کیونکہ جو حقیقت وہ آج بتانے جا رہی تھی وہ جمل پہلے سے جانتی تھی۔ ایک بیٹی کی سانسوں کی ڈور اللہ نے چھین لی۔ پلٹ کے اپنی بیوی جمل کو دیکھا اور ایک ایک قدم چلتے ان کے پاس آئے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، کیونکہ دوسرے ہی وارڈ میں ایک بچی نے جنم لیا تھا جس کی ماں اسے مار دینا چاہتی تھی۔ ہم نے اس بچی کو گود لے لیا، اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ جمل کی آنکھوں سے آنسو پوچھے، پیچھے پلٹ کے رقیہ کو دیکھا جو زلزلوں کی زد میں تھی۔ آج تم نے ہماری بیٹی کی نہیں، اپنی بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ جہانگیر صاحب تیش کے عالم میں دھاڑے، کیونکہ وہ بچی تمہاری تھی۔ عنایہ تمہاری بیٹی ہے جسے ہم نے اور جمل نے اپنایا، پر تم نے خود اپنی بیٹی کو آج اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ افسوس ہے تم پہ، افسوس ہے کہ ہمارا کبھی تم سے تعلق تھا۔ رقیہ جہانگیر کے منہ بولی بہن تھی، اس کی خالصزاد، لیکن جہانگیر کو پسند کرنے لگی تھی، اس لیے شادی کے بعد بھی اپنا گھر بسا نہ سکی اور واپس آ گئی۔ پر وہ امید سے تھی، بہت کوشش کی کہ وہ بچی کو مار دے، جان چھڑا لے، لیکن اس روح نے آنا تھا تو وہ آ گئی، اور کہیں وہ اسے مار نہ دے۔ جہانگیر نے اپنی مری ہوئی بیٹی اس کی کارٹ میں ڈال دی اور اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ یہ راز آج کھلا تھا۔ عنایہ بھی تو جیسے آسمان آ گرا تھا۔ سامنے کھڑی ہستیاں اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ یہ حقیقت سب سے زیادہ تیز دھار ثابت ہوئی جس نے اس کا دل چیر کے رکھ دیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ میری بیٹی نہیں، رقیہ نے روتے ہوئے کہا۔ حقیقت یہی ہے، چاہے تو ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہو، جہانگیر نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ تو رقیہ نے پاگلوں کی طرح وہ ساری تصویریں زمین سے اٹھاتے انہیں چھپایا، جیسے وہ ان تصویروں کو نہیں، اپنے آپ کو چھپا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نہر کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ عنایہ ان کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عنایہ میری بچی۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھی کہ عنایہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دور دور، آپ اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کرنے والی عورت ہے، میری ماں نہیں ہو سکتی۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ بلکہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں جسے اپنا ماں باپ سمجھتی رہی، اس نے سب کچھ جانتے میری عزت کو نہیں بچایا، کر دیا مجھے ایک نامحرم کے حوالے۔ وہ جہانگیر کی جانب دیکھتے خود ترسی سے بولی، جبکہ جہانگیر صاحب بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہے تھے۔ عنایہ میری جان، جمل تڑپ کے آگے بڑھی، قریب مت آئیے گا، آپ بھی شامل ہیں ان سب میں، مجھے برباد کرنے میں میرے اپنے شامل ہیں، تو میں نے تو برباد ہی ہونا تھا، لیکن نہیں جی سکتی اس بربادی کے ساتھ، مجھے نہیں جینا۔ اور رات کے ان لمحات سے ابھی تک نہیں نکلی تھی جن لمحات میں ارحان نے اسے چھوا۔ بھلے وہ اپنا مقصد ادھورا چھوڑ گیا، لیکن یہ تصویریں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اس نے ٹریپ بچھایا تھا، اس نے کبھی عنایہ سے محبت ہی نہیں کی۔ وہ سامنے کھڑی عورت کے اشارے پہ ناچ رہا تھا، جو کہ بدنصیبی سے اس کی ماں تھی۔ عنایہ نے تڑپ کر پاس فروٹ باسکٹ سے چھری نکالی۔ عنایہ کیا پاگل پن ہے، چھوڑو اسے۔ جہانگیر صاحب نے اس کے ہاتھ سے چھری کھینچی تو وہ بے تحاشا پینک ہونے لگی۔ کچھ غلط نہیں ہوا تمہارے ساتھ، کچھ بھی نہیں، وہ نامحرم نہیں تھا، نہ وہ نامحرم ہے۔ جہانگیر چلائی کہ ایک دم عنایہ اپنی جگہ تھم گئی۔ سامنے ہی وہ آتا دکھائی دیا، تمہارا بچپن میں ہی ارحان سے نکاح کر دیا تھا ہم نے، جب تم 4 سال کی تھی، تب ارحان 11 سال کا تھا۔ اس کی والدہ کے ہم پہ بہت احسانات تھے، اور ارحان نے بچپن سے تمہاری حفاظت کی، وہ تمہیں اس طرح سنبھالتا تھا جسے ماں اپنے بچے کی، تمہیں ذرا سی بھی چوٹ آتی وہ پاگل ہو جاتا۔ ارحان کی والدہ کی خواہش پہ تمہارا نکاح کر دیا گیا تھا، لیکن ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک تم پڑھ نہیں لیتی، اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی، یہ نکاح راز رہے گا۔ پر وہ تمہارے آس پاس رہتا، ہمیشہ تمہیں سیکیور کرنے کے لیے اس عورت سے، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ ضرور کوئی چال چلے گی۔ اس نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے عرصہ کو بھی نشانہ بنایا، اس سے ہم نے بچایا، پھر تمہیں نشانہ بنایا اور ارحان سے تمہاری ڈیل کی۔ ارحان نے ہمیں اسی دن بتا دیا تھا، اس نے تو انکار کر دیا، لیکن ہمارے کہنے پہ اس نے یہ ڈیل واپس کر لی، کیونکہ اس عورت سے کوئی بعید نہ تھا کہ ارحان کی جگہ کسی اور سے یہ کام کروا لیتی، اور اس بار ہم سے بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔
بس اسی لیے ہمیں تمہیں تھوڑی سی تکلیف ملی، اس کے لیے اپنے باپ کو معاف کر دینا بیٹا۔ تمہاری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اس عورت کو سزا دینا ضروری ہو گیا تھا۔ انایا ان کی باتوں کو سنتی بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ میرے بابا نہیں ہیں؟ وہ اس سوال کو کرتے سخت کرب میں مبتلا ہوئی۔ ہم اپنی انایا کے بابا ہیں میرے بچے، کبھی ہمارے پیار میں شک مت کرنا۔ اس کے آنسو پوچھتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ انایا بلک بلک کے رو دی، جبکہ رقیہ ایسے کھڑی تھی جیسے سب کچھ آج کھو دیا ہو۔ رقیہ نے بیٹی کے خاطر سب سے معافی مانگی۔ اپنی ضد اور غصے میں وہ 20 سال جلتی رہی اور 20 سال بعد نقصان بھی پہنچانا چاہا تو اپنی ہی بیٹی کو پہنچا گئی۔ سب نے انہیں معاف کر دیا لیکن دوبارہ تعلق نہ جوڑا۔ ان کی دی ہوئی رقم کو ارحان نے واپس کر دیا تھا۔ ارحان کی والدہ ٹھیک ہو کے گھر واپس آ گئی تو سب کی موجودگی میں بہت ہی سادگی سے انایا کی رخصتی کر دی گئی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد انہیں اب یہی مناسب لگا۔ ارسا اپنی لائف میں سیٹل ہو گئی تھی۔ وہ بہزاد کے ساتھ دبئی شفٹ ہو رہی تھی، جبکہ دونوں بیٹیوں کو رخصت کر کے جہانگیر صاحب بہت چپ چپ سے ہو گئے تھے۔ ویمل روم میں آئی تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے دبایا۔ جہانگیر نے آنکھیں واقعی اپنے شریک حیات کو دیکھا۔ تھک گئے ہیں؟ پیار سے پوچھا تو انہیں اپنی گود میں بٹھا گئے۔ اپنی ساری تھکن آپ کے وجود میں اتارنا چاہتے ہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولتے۔ زمل کو 22 سال پہلے والے جہانگیر لگے۔ اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے انہیں بستر پہ آئے۔ نواب صاحب، وہ گھبرائی تھی۔ جی جانے نواب۔ وہ اپنی تشنہ لب ان کے لبوں میں الجھاتے سب کچھ بھلاتے چلے گئے۔ انایا کا ہاتھ تھامے اسے روم میں لاتے، روم کے وسط میں چھوڑ کے سامنے ایک چیئر پہ جا بیٹھا اور گہری نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ انایا نے بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے اپنی تھائیس پہ بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ انایا نے رخ پھیر لیا جبکہ دل بہت زور سے دھڑکا۔ انایا کم ہیئر، ورنہ میں آیا تو بہت تڑپاؤں گا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو انایا خود پہ ضبط کرتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مجھے دھمکیاں مت۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ارحان نے اسے کھینچ کے اپنی گود میں کراس لیگ کر کی صورت میں بٹھاتے اپنے سینے میں بھینچا۔ اپنی پوزیشن دیکھتے وہ شرم سے سرخ پڑی۔ ہان میرا لہنگا! وہ بہت بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے لہنگے کی ہک کھولتا اس کی تن سے الگ کر گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کو نہارتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ بہت بے شرم ہو۔ انایا نے اس کی سینے پہ مکہ جڑا۔ ابھی تو بے شرمی کرنی ہے، اپنا عشق تم پہ عیاں کرنا ہے۔ اس کا دوپٹہ پن سے اتارتے زمین بوس کیا۔ اب وہ صرف شارٹ بلاؤز اور اسکن شارٹ ٹائٹ میں تھی۔ ایک دم سے اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کے ٹسلز کو کھینچ کے توڑتے وہ بے خود ہوا تھا۔ ہان! وہ اس کے گلے سے بازو ہٹائے خود کو چھپانے لگی۔ اس رات بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیا تھا انایا، ورنہ اتنی بری حالت تھی کہ تم میں گھل جانا تھا۔ وہ جذبات ابھی تک سنبھال کے رکھے ہیں، آج مت روکنا۔ اتنا کہتے وہ اپنی شرٹ اتارتا اسے گود میں لیے بستر پہ آیا، خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے وہ اس پہ آتا، اس کے لبوں کی شدت سے جھکا۔ انایا اس کے پہلے لمس پہ شدید تڑپی تھی لیکن ارحان نے اس پہ بس نہ کیا، وہ اسے اپنی شدتوں سے بے حال کر گیا۔ انایا بھی سب کچھ بھلائے خود کو اسے سونپ گئی تو بچپن سے اب تک اس کی عزت اور جان کا محافظ تھا۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلی اتنے مزے مزے کے ناولز دیں تو بھائی کوئی آئیڈیا دیا کریں، کوئی پلاٹ بتایا کریں، کوئی اسٹوری سمجھایا کریں کہ ہمیں لکھنے میں مزہ آئے۔ اتنا کامنٹ کا سیکشن خالی پڑا رہتا ہے، آپ اس میں اپنی مرضی کی اسٹوری کی کوئی بھی اسٹوری جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم لکھیں اس کا کوئی آئیڈیا دے دیں، کوئی ہنٹ دے دیں، کوئی پلاٹ سجیسٹ کر دیں، کوئی ٹاپک دے دیں تو ہماری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے ناولز لکھیں۔ چلیں پھر ملتے ہیں نئے ناولز کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔